अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी जो थे, ज़ाहिर है कि उन्होंने अदालत में पेश होना था, और अदालत में पेश होने की बुनियादी वजह ये थी कि जब आप किसी फ़ौजदारी मुकदमात के अंदर मतलूब हों या अदालत को मतलब आप मुलव्वस हैं या नहीं हैं, लेकिन आपके ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज हो गया, तो उस पर्चे में आप अदालत के पास जाते हैं कि मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूँ और मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया और मुझे जब भी पुलिस बुलाएगी मैं चला जाऊँगा। तो अदालत उसकी ये देखें, इतने शुरफा जो हैं वो मेरे साथ आए हैं, ये मेरी ज़मानत भी दे रहे हैं कि मैं अच्छा बच्चा हूँ, तो लिहाजा मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। तो अदालत रोक देती है, वो कहते हैं जी कानून पसंद शहरी है, ये जनाब आप जब बुलाएंगे ये आ जाएगा, तो लिहाजा इसको गिरफ़्तार करके थाने में टकने की क्या लोड़ है। ये होता है बेसिक कंसेप्ट ज़मानत का। लेकिन ज़मानत एक मखसूस टाइम के लिए होती है, ता दम हयात। पक्की ज़मानत उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि उस मुकदमे की तफ्तीश जो है वो पेश ना हो जाए और मुकदमे की समाअत ना शुरू हो जाए, तो पक्की ज़मानत नहीं हो सकती, कच्ची ज़मानत होती है। अब कच्ची ज़मानत इसको हम कहते हैं, इसकी हर पेशी के ऊपर मुल्ज़म की हाज़िरी बहुत ज़रूरी होती है। और बाय द वे इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब खैरी मेरी इन मुकदमात की समाअत के ऊपर अपनी ज़मानत में तौसी करवाने के लिए हाज़िर होते रहे हैं। एक दिन भाईया जड़ा सी वो आया सी, बारिश हो रही सी, वो मेकअप शेकअप धुल गया, ठीक है, वो जनाब इत्थों अक्क ते फिबड़ियाँ बड़ियां हुई, ज़ाहिर बटाक वगैरह के वो जो हैं जिससे चेहरा फिर ग्लो करना शुरू हो जाता है। और फिर 80s की माइयाँ कहती हैं कि ठीक है कितना ग्लो करता है, तो वो बोटॉक्स वगैरह नहीं लगे हुए थे, उत्तों पै गया पानी, मेकअप गया धुप, और विचों भाइया निकले हैं जो तो खैर कहने का मतलब ये है, मतलब कि बकौल अपना गौर बट के कहना मैं ये चाहता हूँ ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जनाब वो आते रहे हैं। वो जब वो एक मैंने जो जिक्र किया कि बारिश में जो धुले थे वो, और अंदर से वो असल उनका चेहरा उस दिन बेनकाब हो गया था, ना उससे पहले हुआ ना उससे बाद हुआ, तो वो इसी तरह की एक पेशी पे आए हुए थे। जब से उनको 4 नवंबर को वज्जी गोली, और इस गोली वजने के नतीजे के अंदर वो उनको बहाना मिल गया। अब वज्जी है या नहीं वज्जी है, उन्होंने किसी जगह पे अदालत को इस तरफ नहीं आने दिया। अदालतें भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा मौका दे रही हैं, रिलीफ दे रही हैं। उन्होंने अदालत को किसी भी जगह पे किसी भी मौके पे इस तरफ नहीं आने दिया कि जनाब कि अदालत जो है वो कह सके कि पाया ना ए भाई ना मेडिकल ते करवा के वेखो ना, वो ये केड़ी गोली है, ये केड़ा फ्रैक्चर है जो 3 महीने बाद भी प्लस्तर ला के बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो लेकिन उन्होंने, उनके वकला की कमाल महारत है कि उन्होंने अब तक किसी भी अदालत को इस तरफ फटकने भी नहीं दिया। उन्होंने ज़मानतों के अंदर उलझाए रखा। फिर उसके बाद 4 नवंबर के बाद उन्होंने तमाशा बना लिया कि इमरान खान आ रहे हैं, इमरान खान नहीं आ रहे हैं, इमरान खान नहीं आ सकते, इमरान खान आ सकते हैं, इमरान खान आ रहे हैं। तो ये जो यूँ जो था वो सिलसिला आगे बढ़ा, और हमने देखा कि इमरान खान साहब ने तमाम अदालतों को जो था वो ठेंगे पे रखना शुरू कर दिया, ठेंगे पे लिखना शुरू कर दिया। समझते थे है ना, ठेंगे पे लिखना शुरू कर दिया। ठेंगा इसको कहते हैं, कोई और ना समझ लें, ठेंगे पे लिखना शुरू कर दिया। तो नतीजे के तौर पे अब जजों को इस मुआशरे के अंदर, इस निज़ाम के अंदर अपनी इज़्ज़त बचानी मुश्किल हो गई। वो इमरान खान के आने के ऊपर कहते कि देखें आपकी बड़ी फॉलोइंग है, आप कमाल शख्सियत हैं, आप जनाब अप्सरा है, ओ सॉरी अप्सरा तो कुछ और होती है, लेकिन मेरा मतलब है कि आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बड़े हैंडसम हैं। हैंडसम वो फूलल कनिया की लगता होता सी ना फ़ारूक कैसर मरहूम का, तो उसमें वो जो खोता था ना, उसने आज से 40 साल पहले उसको हैंडसम का नाम दिया वो हैंडसम का नाम दिया था। वो करता होता था ये उसका सिग्नेचर ट्यून थी ना। हमने अपने मतलब के लड़कपन में उसको देखा हुआ है, बचपन में उसको देखा हुआ है। तो खैर तो वो हैंडसम जो था, आप हैंडसम हैं, तो वो उसके ऊपर बहुत खुश होते हैं, हिज़ उठाते हैं वो उसकी, ठीक है। और उनके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो इसकी हिज़ उठाते हैं। ये है जी इस वक्त की सूरत हाल कि इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने इन अदालतों के अंदर पेश होना था,
اور پیش ہو کے انہوں نے بتانا تھا کہ نہیں پائن میں بالکل تیار ہوں لیکن میری لت ٹوٹ گئی ہے، لنگڑا ہو گیا ہوں میں، ٹھیک ہے، لولا ہو گیا میں، لہٰذا میں نہیں آ سکتا، لولا ہو گیا ہوں، لنگڑا ہو گیا ہوں، نہیں آ سکتا، تو یہ میری قبول کریں۔ اب ظاہر ہے اس کا اگلا سٹیپ یہی ہوگا کہ بھائی نا آپ جو ہے نا وہ اپنے لولے پن کا علاج کروائیں۔ ہمارا خیال ہے کہ آپ لولے نہیں ہیں، آپ لنگڑے نہیں ہیں، آپ ڈرامہ کر رہے ہیں، کھیکھن کر، ٹھیک ہے، کھیکھن کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر نہ پھر ظاہر ہے کہ وہ جب اس طرح معاملہ چلے گا جو چلے گا، لیکن ان کی صرف چہرہ دکھائی ہونی تھی، چہرہ نمائی ہونی تھی۔ لیکن جو بات ہوئی ہے کہ انہوں نے جس طرح ان کے ورکرز نے زور لگا کے اور پیچھے سے گاڑی کا زور مار کے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا مین گیٹ توڑا ہے باقاعدہ، اور اس کے اوپر ہمارے وہ تمام جو دانشوران جو ہیں ان کے منہ کے اندر گھنگڑیاں چلی گئیں اور وہ چپ کر کے بیٹھ گئے۔ وہ ہمیشہ کسی بھی حوالے سے کوئی بات ہوتی تو دیکھیں نا جی 1997 کے اندر نواز شریف نے حملہ نہیں کیا تھا، اچھا جی نواز شریف کے دور میں عدلیہ پہ حملہ ہوا تھا، کیوں؟ کیونکہ سجاد علی شاہ کہہ رہا تھا میں نے نہیں چلنے دینا، ٹھیک ہے، سجاد علی شاہ ہر فیصلے کو، حکومت کے ہر فیصلے کو ریورس کر مارتا تھا، سجاد علی کہتا تھا میں نے نہیں چلنے دینا، اچھا جی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر پی ایم ایل این کے جو ورکر تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں عدالت نمبر 1 کے اوپر حملہ کر دیا اور وہاں پہ جا کے نعرے لگائے، اور ان کے نعروں سے ججوں کی عدالت کرنا مشکل ہو گیا اور جج اٹھ کے اندر چلے گئے۔ یہ عدلیہ پہ حملہ تھا، اور ظاہر ہے وہاں پہ جو لگی ہوتی ہیں وہ پھٹیاں جو لگی ہوتی ہیں جس پہ جج کا نام لکھا ہوتا ہے، کسی نے انہوں ہاتھ مارے اور ڈگ پئی، وہ پھٹی اٹھاتے ہوئے تصویر بن گئی طارق عزیز کی اور میاں منیر صاحب اچھرال ہے، وہ میاں منیر وہ نہ سمجھ لینا مریم دا رشتہ دار، ٹھیک ہے، مریم نواز شریف دا رشتہ دار نہ سمجھ لینا، میاں منیر اچھرا والے کی بات کر رہا ہوں۔ میاں منیر اچھرا صاحب والے جو تھے یہ اور طارق عزیز مرحوم جو تھے وہ تلے گئے، دونوں تلے گئے، اور اس کے بعد جب یہ ساری گرد بیٹھی اور عدلیہ الگ ہوئی، لیکن عدلیہ نے کال کر لیا ان کو کہ جناب یہ آپ نے آ کے ہلڑ بازی کی تھی، تو عدلیہ نے ان 2 بندوں کو، میری جو یادداشت ساتھ دیتی ہے، اگر کوئی اور بھی اس میں تلا گیا ہو تو وہ نیچے آ کے ضرور لکھیے گا، وہ میری جو یادداشت ساتھ دیتی ہے، ان کو جناب تل دیا انہوں نے، اور دونوں کی سیاست ختم ہو گئی۔ لیکن فوت ہونے سے کچھ دن پہلے طارق عزیز صاحب نے اپنے تحت اللفظ میں، اور تحت اللفظ کے تو ماسٹر تھے، طارق عزیز صاحب بھلے مرثیہ پڑھے، طارق عزیز صاحب بھلے مطلب کہ ملی نغمہ پڑھے، طارق عزیز صاحب بھلے یہ کرے، ان کی آواز کی جو کھن کھج تھی پاکستانیوں وہ بڑی کمال کی تھی، تو انہوں نے وہ کھڑا تھا کا جو تحت اللفظ تھا وہ مفت میں پی ٹی آئی کے لیے پڑھا، جس طرح عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نیازی، بعد میں اس نے نیازی لکھنا شروع کر دیا، عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی نیازی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ترانے بقول ان کے اپنے مفت گات کے دیتے ہیں، اس طرح انہوں نے یہ مفت گایا، پڑھ کے دیا تحت اللفظ کے تحت، اور اس کے اوپر پوری وہ تصاویر لگا کے، اور پھر جناب 9 اور 10 اپریل کے بعد پھر وہ جناب وہ کھڑا تھا، وہ یہ تھا وہ تھا، وہ انہوں نے کیا۔ اور میاں منیر صاحب کے صاحبزادی کی، میرا خیال یہ صاحبزادے پوتی ہوں گے، ان کی شادی ہوئی پچھلے دنوں، اور وہاں پہ جو تھے وہ ثاقب نثار صاحب ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اپنا کی نا ہے اعظم زی تارڑ بھی ساتھ تھے کھڑے ہوئے، لیکن ثاقب نثار صاحب وہ دلہا دلہن والا جو ہوتا ہے نا صوفہ، اس پہ تشریف رکھتے تھے۔ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا کہ یہ ثاقب نثار اس کے گھر کیوں پہنچا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ پی ٹی آئی میں چلے گئے ہوئے ہیں نا۔ اوکے، وہ تمام لوگ جو 97 کے اندر عدالت حملے پہ کانوکٹ ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی میں پائے جاتے۔ کمال کی ہپوکریسی نہیں ہے، یہ منافقت کی معراج نہیں ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے عدالتوں پہ ماضی میں حملے پہ سزائیں پائی تھیں وہ آج کل پی ٹی آئی میں پائے جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی دوسروں کو تانے دیتی پھر رہی ہے۔ تو پھر یاد کرو اس فقیر کو جس نے کہا تھا کہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام بعین ہی اس کا الزام دوسرے پہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ میرے علم میں یہی 2 نام ہیں جن کو سزا دی گئی تھی، آپ کے علم میں کوئی تیسرا نام ہو تو ضرور بتائیے گا، نیچے آ کے میری کریکشن فرمائیے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت کی حامل، ان شاندار درخشندہ اور پائندہ روایات کی حامل پی ٹی آئی نے عدالت کے اوپر اٹیک کیا۔
اور اٹیک انہوں نے کیا اور ہائی کورٹ کا دروازہ توڑ دیا. اب تک میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں سے لالے 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 کی آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. 2 باتیں میں اس پہ آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ اسلام آباد میاں رانا ثناء اللہ صاحب نے کوئی صاحب ہیں جو کہ میرٹ پہ چودھری پرویز الہی صاحب کی چاپلوسی کرنے اور ان کے جو ہے وہ تمام غلط اور صحیح کام کرنے کی بنیاد کے اوپر پنڈی کے اوپر مسلط کیے گئے ہوئے تھے. اور وہ چھوٹے گریڈ کے آدمی ہیں اور بڑے گریڈ میں ان کو لگا دیا گیا تھا. تو وہ صاحب جو ہیں وہ ان کو پروموٹ کر کے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ لے آئے ہیں اسلام آباد میں. آج انہوں نے ہمارے ممدوح ثاقب بشیر جو ہیں اسلام آباد کے کمپیٹنٹ جرنلسٹوں میں شمار ہوتا ہے ان کا, اور وہ جو ہیں وہ حقیقت کو بیان کرتے ہیں. آپ کو ان کی حقیقت بیانی سے اختلاف ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, ان کے بعض پوائنٹ سے میں بھی ایگری نہیں کر سکتا کر رہا ہوتا, لیکن مجھے ان کی جو صحافتی معیارات ہیں جس کے اوپر وہ حقائق کو پرکھتے ہیں دینے سے پہلے, اس کے اوپر ذرا برابر بھی شک نہیں ہے. اور ان کی صحافیانہ ایمانداری کے اوپر بھی قطعاً کوئی شک نہیں ہے. بندے کا کام بولتا ہے نا یار, بندے کا کام بولتا ہے نا. وہ جب ایک فلو چل پڑے کہ یہ ہو گیا, لیکن وہ حقیقت کا جھنڈا پکڑ کے علم پکڑ کے کھڑا رہے کہ نہیں یہ نہیں ہوا, میں موقع پہ موجود تھا, یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں, یہ نہیں ہوا, ٹھیک ہے. ایسے بندے بڑے قیمتی ہوتے ہیں. اب یہ ہائی کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریگولر رپورٹر ہیں, ان کو اندر جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی سواری باد بہاری اتری ہوئی تھی تو لہٰذا ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا. اور جب انہوں نے پولیس کے ساتھ شہزاد ندیم بخاری صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کی کوشش کی. یہ ڈی آئی جی آپریشن جب سے آئے ہیں تب سے پی ایم ایل این کی چنگی چترول ہونا شروع ہوئی ہے, اور رانا صاحب ان کو بڑے اس کے ساتھ لے کے آئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور یہ چودھری پرویز الہی اور مونس الہی کے خاص آدمی ہیں اور ان کے کار خاص رہے ہیں, پنڈی کے اندر ان کی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. یہ گریڈ 19 کے افسر ہیں جی, ایس ایس پی لیول کے. ان کو گریڈ 20 میں ڈی آئی جی کی پوسٹنگ دی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے, اور ظاہر ہے ڈرٹی جابز کے لیے دی ہوگی. انہوں نے پہلے جناب جرنلسٹ نہ تو ہاتھ کیتا ہے. ان کے ساتھ عباس شبیر بھی تھے. عباس شبیر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کارکن سے زیادہ یوتھیا ہو گئے ہوئے ہیں, لیکن یار مطلب کہ عباس شبیر جو ہے نا, مجھے ان کی تکلیف نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرنی ہوتی ہے تاکہ خبر بنے کہ جرنلسٹوں کے اوپر ہو گیا. لیکن یار ثاقب بشیر تو شریف آدمی ہے, تھورو جینٹل مین ہے, آنیسٹ جرنلسٹ ہے. تو بہرحال جی یہ جو ہیں صاحب جو ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے, یہ جناب اپنا اب پتہ نہیں رانا صاحب نے انہی خدمات کے لیے ان کو لگایا ہو. ظاہر ہے جرنلسٹ تو کراس فائر میں مارا جاتا ہے نا, اس کو تو دونوں طرف سے پڑ رہی ہوتی ہے. میری تمام طرح ہمدردیاں ثاقب بشیر صاحب کے ساتھ ہیں. اور ہوتا کیا ہے, اس پہ معافی مانگ لی جاتی ہے پولیس کی طرف سے اس جرنلسٹ کو بلا کے یا اس کی طرف جا کے کہ یار وہ جوان تھے اس وقت یہ وہ. لیکن بہرحال جو یہ گند ڈالنا شروع کیا ہے پی ایم ایل این نے, یعنی کہ ایشو ہونا چاہیے تھا اس وقت کہ عمران خان نے عدالت کا دروازہ توڑا ہے اور میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جناب وہ ایک ہی ہو گئے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر تو داد دینی بنتی ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب کو. تو خیر جی وہ انہوں نے دروازہ توڑا ہے, اور اس وقت تک جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں 25 سے 26 لوگ جو ہیں 27 لوگ گرفتار ہو چکے ہیں اسلام آباد کے اندر سے, اور ٹیمیں جو ہیں وہ پورے ملک میں مختلف صوبوں میں روانہ کر دی گئی ہیں, کیونکہ ان کی تصاویر جو تھیں وہ فوری طور پہ ان کے ذریعے اپنا کیا ہے پیمرا نہیں نادرا کے ذریعے ان کے پورے شناختی کارڈ وغیرہ نکلوا لیے گئے ہیں, لوکیشنیں وغیرہ ان کی ٹریس کر لی گئی ہیں. تو اب پھر اسلام آباد سے لالے لالے کی آوازیں آنے لگیں. تو جنہ کھاتیاں گاجرا ٹیڈو نہ دے پیڑ, ٹھیک ہے. ہم نکلے ہوئے ہیں کراچی کے دورے پہ, واپسی پہ بہاولپور میں ہم نے قیام کیا ہوا ہے, اور یہاں سے پھر واپسی ہوگی لاہور کی. ہماری سواری باد بہاری کل رات کو چلے گی اور پرسوں صبح پہنچے گی. بیٹھک میں شریک ہونا ہے, ورنہ ابھی دل کر رہا تھا یہاں پہ صحرا کی ٹھنڈک کو انجوائے کیا جائے, کیونکہ ہمارا یار جو ہے فواد رسول پلر جو ہے پی ٹی آئی کا, وہ بڑا انتھوزیسٹ ورکر ہے, اس کو بیچارے کو لاہور سے گرفتار کر کے بہاولپور کی جیل میں ڈالا ہوا ہے سنا ہے.
تو بہرحال میں نے کہا کہ میں بہاولپور آ کے اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر کے جاؤں کہ بھائی آپ جس پارٹی میں مرضی رہیں لیکن آپ کے فنڈامنٹل رائٹ جو ہے نا وہ وائلیٹ نہیں ہونے چاہیے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ تھا جی اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔